मादी माखज़ में किन-किन अशिया का शुमार होता है? बोले ना अभी तबई माखज़ अभी आपने कहा, तो ये तबई माखज़ में किन-किन चीज़ों का शुमार होता है? कौन-कौन सी चीज़ों में हम तबई माखज़ में करेंगे? ठीक है? जैसे आप बता सकते हैं क्या? है ना? मादी माखज़ यानी चीज़ों के बारे में। तो कौन-कौन सी तारीख़ जैसे हमने तारीख़ के वाक़यात का भी ज़िक्र किया मैंने, तो ये मादी माखज़ यानी क्या? कौन-कौन सी चीज़ों का हम उसमें शुमार कर सकते हैं? जैसे ये इमारत देखिए आप, है ना? इमारत ताजमहल की इमारत है, इससे हमको मालूमात हासिल हो रही। तो ये मादी माखज़ इमारतें जिसके अंदर आ गई, ठीक है? इमारतें आ गई। ये क्या है? ज़ेवर है, ये भी एक चीज़ है देखो। तो पुराने ज़माने के ज़ेवर से भी हम मालूमात हासिल मिलती है हमें कि पहले ज़माने के लोग किस तरीके से ज़ेवर पहना करते थे, है ना? चीज़ें, इनसे भी हमको क्या होती है? मालूमात हासिल होती है। पुराने ज़माने के बर्तन, ये भी चीज़ों में शुमार होता, है ना? तो ये भी मादी माखज़ है। चीज़ें यानी मादी देखो पुराने ज़माने के सिक्के और जानवरों की हड्डियाँ, है ना? जैसे अभी देखिए मछली नज़र आ रही है, उसके काँटे नज़र आ रहे हैं आपको, हड्डियाँ नज़र, तो ऐसे जानवरों की, जो जानवर ज़मीन में दफ़न हो गए, तो कभी खुदाई के अंदर आपको समझो कोई हड्डियाँ मिल रही हैं, है ना? तो उससे भी पता चलता है कि भई ये कब की है, क्या है, साइंसदान उसका पता लगा सकते हैं, कितने साल पुराना जानवर है। पहले ज़माने में जानवर कैसे हुआ कर सकते थे, ये ज़मीन में क्यों दफ़न हो गए, तो इन सारी मालूमात का हमें पता चलता है। तो इमारतें हो गया, ज़ेवर हो गए, बर्तन हो गए, जानवरों की हड्डियाँ हो गई, इन सब का शुमार कै में होता है? मादी माख़ज़ में होता है। ठीक है? समझ रहे हैं आप? क्या नहीं समझ रहे? मादी माख़ज़ यानी क्या है? चीज़ें जिसको हम बोलेंगे। ठीक है? मादी माख़ज़ मतलब जिसमें चीज़ों का शुमार हो रहा है। ठीक है? अब बारी आती है मादी माख़ज़ से हमें कौन-सी मालूमात मिलती हैं? यानी जो चीज़ें हैं, ठीक है? चीज़ों से हमें कौन-सी मालूमात मिलती हैं? जो क्या-क्या तारीख़ी मालूमात मिलती है? पुराने वाक़िअत की क्या मालूमात आपको मिलती है? तो जैसे मिसाल के तौर पे आप चीज़ें हैं, पुराने मिट्टी के बर्तन, है ना? ये चीज़ें हैं, मादी माख़ज़ है। और कौन से अभी बताया मैंने, जैसे ज़ेवरात हैं, जानवरों की हड्डियाँ हैं और इमारतें हैं, ये मादी माख़ज़ होगी। तब इनसे हमें कौन-सी मालूमात मिलती है? तो मिट्टी के बर्तनों से क्या मालूमात मिलती है? ज़माने के बारे में, कि भई ये कौन से ज़माने के बर्तन हैं, कितने साल पुराने हैं, है ना? 100 साल पुराने हैं, 200 साल पुराने हैं, है ना? तो ये ऐसे ज़माने की मालूमात मिलती है मिट्टी के बर्तनों से। नक्श-ओ-निगार, फ़न नक्श-ओ-निगार की मालूमात मिलती है। अगर समझो आपने मिट्टी के बर्तन आपको पुराने ज़माने के देखे आपने, ठीक है? तो उसके ऊपर किस तरीके से नक्श-ओ-निगार किया गया है, किस तरह से डिज़ाइन बना है, फूल पत्ते, बेल-बूटे कैसे बने हैं, या कोई परिंदे उसके ऊपर बने हुए हैं, या फिर कोई जानवरों की तस्वीरें उसके ऊपर बनी हुई हैं। तो इससे हमको समझता है कि उस ज़माने के लोग 100 साल पहले, 200 साल पहले के लोग नक्श-ओ-निगारी कैसे बनाते थे, क्या उनका मतलब शौक था, उसकी हमें मालूमात मिलती है। ज़ेवरात से क्या मालूमात मिलती है पुराने ज़माने के ज़ेवरात से? कभी इंसानी समाज के आपसी ताल्लुकात कैसे थे? लोग एक-दूसरे में किस तरीके से मिलते-जुलते थे? है ना? उनका रस्म-रिवाज क्या होते थे? ज़ेवरात कब पहने जाते थे? कौन से फंक्शन में या कौन-सी तक़रीब में कौन-से ज़ेवर पहने जाते थे? है ना? इनकी सारी मालूमात मिलती हैं। रस्म-रिवाज की मालूमात मिलती हैं। अक्सर आप भी देखेंगे ना, ज़ेवर पहन के सज-धज कर आप भी जाते हैं तक़रीबात के अंदर। तो कौन से हर 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 तकरीब में, हर त्योहार में एक जैसे ज़ेवर नहीं पहने जाते। तो फिर इससे रस्म रिवाज का भी पता चलता है, ज़ेवर पुराने ज़माने के ज़ेवरात से। जानवरों की हड्डियों से क्या पता चलता है कि भाई ग़िज़ा की मालूमात होती हैं कि भाई इंसान क्या जानवरों का गोश्त खाया करता था, है ना? जब हड्डियाँ मिल रही हैं तो इसका मतलब गोश्त खाया करते होंगे। या कौन-कौन से जानवरों का गोश्त खाया करते थे? कौन से परिंदों का गोश्त खाया करते थे? क्या इंसान के ग़िज़ा में मछली शामिल थी? ऐसे सारे सवालों के जवाब जानवरों की हड्डियों से मिलते हैं। इसके साथ जानवरों का इस्तेमाल भी होता है कि भाई कौन से जानवर इंसानों के इस्तेमाल के आते थे, काम में आते थे, इसकी भी मालूमात मिलती है। ठीक है? अब इमारतों से हमें क्या पता चलता? जैसा मैंने ताजमहल की आपको शक्ल बताया, तो उससे इंसानी तर्ज ज़िंदगी का पता चलता है कि भाई इंसान किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते थे। समझो एक पुरानी हवेली आपने देखी है, पुराना मकान आपने देखा है, 100 साल पुराना मकान आपने देखा, तो उससे क्या होता है कि भाई लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते थे, इसके बारे में पता चलता। ठीक है? उसके बाद फ़न तामीर यानी क्या, कि इमारतें कैसी बनाई जाती थी, है ना? कौन-सी चीज़ें इमारत बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी, पत्थर इस्तेमाल होते थे या ईंट इस्तेमाल होती थी? क्या उस ज़माने में सीमेंट था? आज हम इमारत बनाने के लिए आप सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो पुरानी इमारतें क्या सीमेंट से बनी थी? सीमेंट कब आया? फिर अगर जब सीमेंट नहीं था तो पहले क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं?
ہے نا، اتنی بڑے بڑے قلعے آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑی بڑی عمارتیں آپ نے دیکھی ہوں گی، پرانی حویلیاں آپ نے دیکھی ہوں گی. تو پھر یہ ساری مطلب کہ وہ فن تعمیر کس طریقے سے عمارتیں بنائی جاتی تھی، عمارتوں پہ نقش و نگار کیسے ہوا کرتے تھے، ہے نا. آج ہماری عمارتوں کے اندر گیلریز بالکنیز ہوتی ہیں، تو اس طریقے اس وقت کیا ہوتے تھے، جھروکے کیسے ہوتے تھے، دروازے کیسے ہوتے تھے، کھڑکیاں کیسے ہوتی تھی، آنے جانے کے راستے کیسے ہوتے تھے، بلندی پر بنائے جاتے تھے کیا، کون سی جگہ پہ گھر بنائے جاتے تھے. ان سارے سوالوں کے جواب ہمیں عمارتوں کے مطالعے سے ملتا ہے. تو یہ کیا ہے، مادی ماخذ ہیں. کون کون سے مادی ماخذ ہیں، مٹی کے برتن ہیں، زیورات ہیں، جانوروں کی ہڈیاں ہیں اور عمارت ہیں. ٹھیک ہے، ان سے ہمیں الگ الگ قسم کی معلومات ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کیا دکھ رہا ہے آپ کو، اناج کے دانے ہیں، ہے نا. اناج کے دانے تاریخ کے ماخذ کیسے ہو سکتے، کیونکہ کیا ہوتا ہے، اناج کے دانے تو کچھ دنوں میں سڑ گل جاتے ہیں. آپ دیکھیں ہوں گے کہ اناج کو کیڑے لگ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اناج کے دانے بھی تاریخ کے ماخذ ہیں. پرانے زمانے کے اناج کے دانے آج بھی ملتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم اس کا مطالعہ کر کے پتا کر سکتے ہیں کہ کب کے ہیں، لوگ کون کون سے اناج کھایا کرتے تھے. تو پھر یہ کیسے پتا چلتا ہوگا پرانے زمانے کے بارے میں، اناج کے دانے ہمیں کس طرح حاصل ہوتے ہوں گے، آج کیسے ملیں گے. 1000 سال پرانے اناج کے دانے آپ کو ملیں گے کیا، آج نہیں مل سکتے، لیکن ملتے ہیں. کیسا ہوا کہ پرانے زمانے کے اندر لوگ کیا کرتے تھے، اناج کو محفوظ کرنے کے لیے پیسنے سے پہلے انہیں بھونا جاتا تھا. تو پرانے زمانے کے جو قدیم زمانے کے اناج کو محفوظ رکھنے کے لیے پیسنے سے پہلے اسے بھونا جاتا تھا، اور ایسے بھونے ہوئے دانے سالہ سال تک محفوظ رہ جاتے. اگر وہ زمین میں بھی دب گیا یا کچھ ہو گیا تو کئی دنوں تک محفوظ رہتے. تو اس لیے اناج کے دانے کو بھی کیا کہتے ہیں، ہم تاریخی ماخذ کہتے ہیں. تو اناج کے دانے کون سے ماخذ میں آئیں گے، وہ بھی مادی ماخذ کے اندر آئیں گے، ہے نا. سمجھ رہے ہیں آپ. اب تحریری ماخذ میں کون کون سی چیزوں کا شمار ہوتا ہوگا. تحریری ماخذ مطلب لکھی ہوئی، لکھا ہوا. تحریر بولا میں نے، لکھا ہوا. تو کون کون سے ماخذ کا شمار ہوتا تھا تحریر ماخذ میں. جیسے دیکھیے اب یہ عمارتوں پر لکھا ہوا ہے نا. جیسے ابھی تاج محل کی عمارت، اگر آپ نے تاج محل دیکھا ہے تو، یا آپ کے پاس کوئی بھی عمارت دیکھے، پرانی عمارت دیکھیے، ایسی عمارتوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، کچھ چیزیں کندہ کی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ تحریری ماخذ میں شمار ہوتا ہے نا. اس طریقے سے دیکھیے یہ سب تحریری ماخذ ہیں، ہے نا. یہ پرانی غار ہیں، غاروں میں لکھا ہوا ہے، جیسے اجنٹا کے غار سنا ہوگا آپ نے، ایلورا کے غار سنا ہوگا. تو وہاں پر کچھ چیزیں ایسی کندہ ہیں، تو وہ بھی کہیں میں تحریری ماخذ میں آئیں گے، ہے نا. اس طریقے سے پتوں پر لکھا ہوا ہے، لکڑی کی کھال پر لکھا ہوا ہے نا، چمڑے پر لکھا ہوا ہوتا. تو وہ بھی. اب یہ دیکھیے یہاں پر آپ اس پتھر کو غور سے اگر دیکھیں گے تو اس پہ بھی کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ہم کو. تو یہ سب چیزیں کہیں میں شمار ہوتی، تحریری ماخذ میں شمار ہوتی ہیں یہ سب چیزوں. ٹھیک ہے. دیکھیے اس کو، اس سے کیا سمجھ رہے ہیں آپ، کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ہے نا، لکھی ہوئی ہیں. تو ابھی پہلے اب یہ لکھنا، جیسے ابھی آپ اردو پڑھ رہے ہیں، اردو لکھ رہے ہیں، علی بے، ہے نا، جوڑ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تو یہ جو لکھا ہوا ہے نا، اس کو رسم الخط کہتے ہیں. اب جیسے میں نے لکھا نا، کس طرح وجود میں آیا یہ وجود، تو یہ وجود لکھا ہوا ہے، اس کو کیا بولیں گے، ہم رسم الخط کہیں گے. تو یہ لکھنا کب سے شروع ہوا. اچھا لکھے تو ایسی کیسے لکھے، زبانیں کیسی بنی، یہ ایک سوال ہے. دیکھیے سوچیے ذرا، غور کیجیے، اس ویڈیو کو رکائیے، اور یہ لکھائی کب سے شروع ہوئی ہوگی. جیسے ابھی میں بول رہا ہوں، اردو لکھتے ہیں آپ، انگریزی لکھتے ہیں، مراٹھی لکھتے ہیں آپ، ہندی لکھتے ہیں آپ. تو پھر یہ لکھائی کب سے شروع ہوئی، زبانیں کب سے بنی ہوں گی. ٹھیک ہے. تو پرانے زمانے میں جب انسان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، تو پتھر کے زمانے میں انسان اپنے جذبات کا تحریری طور پر اظہار کرنے کے لیے تصاویر کا استعمال کرتا تھا. تصویریں، جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی نے، ایک انسان نے کوئی شکار کیا ہے، تو ایک جانور کا، ایک پرندے کا شکار کیا تو اس طریقے سے ایک پرندہ بنا دیتا تھا. اگر اس نے ندی میں سفر کیا ہے تو پھر ندی کی تصویر بنا دیتا تھا. جو بھی چیزیں ہیں، تو اپنے جذبات کو بتانا، اپنے دل کی بات بتانے کے لیے وہ لوگ پرانے زمانے میں تصویر کا استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر تصویر کے ذریعے کیا ہو گیا، واقعات بیان کیے جانے لگے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے واقعہ، تو کسی بات کو لکھنے کے لیے علامتوں اور نشانیوں کا استعمال ہوا. اب تصویریں بنانا انسان کے لیے مشکل ہو گیا، تو پھر ہر چیز کے لیے علامت رکھی گئی کہ بھئی اگر پرندہ بولنا ہے تو اس کے لیے ایسی علامت لگا دو، اگر آپ کو ندی کے بارے میں بولنا ہے تو ایسی علامت لگا دو، اگر آپ کو پہاڑ کے بارے میں بولنا ہے تو ایسی علامت لگا دو. ایسے انسانوں نے علامتیں طے کی. پھر ہزاروں سال گزر جانے کے بعد ان علامتوں اور نشانیوں سے ہی رسم الخط وجود میں آیا.
لکھا ہی آیا. اب تو ہم لکھتے ہیں نا, ابھی ہم تصویریں بناتے ہیں کیا نہیں, اب ہم لکھتے ہیں. تو یہ رسم الخط اس طریقے سے بنا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر کیا, پھر اب جب لکھنے کا انسان نے دیکھ لیا, اب لکھنا آ گیا انسانوں کو, تو پھر کیا ان کے پاس بیاضیں تھی؟ ابھی آپ لوگ جیسے لکھ رہے ہیں, میں نے جیسے ابھی شروع میں کہا تھا آپ کو کہ اپنے ساتھ آپ بیاض پین لے کر بیٹھیں, تو کیا پرانے زمانے میں بھی بیاضیں تھی؟ 100 200 1000 سال پہلے بھی بیاضیں تھی کیا اس طریقے کی؟ تھی تو کیسی تھی؟ یہ ایک نمونہ ہے دیکھو لکھائی کا پرانے زمانے کی. تو پرانے زمانے میں لکھنے کے لیے بیاضیں نہیں تھی, قدیم زمانے میں لکھنے کے لیے بیاضیں نہیں تھی. تو پھر انسان لکھنے کے لیے جیسے بتایا نا, تصویریں بناتے تھے, علامتیں لگاتے تھے. تو پھر وہ کیا چیزوں پر علامتیں لگاتے تھے؟ تو شکستہ برتنوں کے ٹکڑے. شکستہ برتنوں کے ٹکڑے مطلب ٹوٹے ہوئے, جیسے مٹی کا کوئی گھڑا ہے, اگر وہ ٹوٹ گیا تو اس کے ٹکڑے ہو گئے, تو ان برتنوں کے ٹکڑوں پر لکھے جاتے تھے. کچی اینٹوں پر لکھتے تھے, ہے نا, مٹی کی اینٹیں بنائی جاتی تھی, اس پر لکھا جاتا تھا. پھر درخت کی چھال پر لکھا جاتا تھا, تانبے کی پلیٹوں پر لکھا جاتا تھا. جانوروں کی کھال اور بھوج پتر لکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے. جانوروں کی کھال یعنی کہ چمڑا, اور بھوج پتر وغیرہ بھی لکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے. تو پھر یہ بھوج پتر کیا ہے جی؟ کوئی بول سکتا ہے بھوج پتر کیا ہے؟ تو بھوج پتر بھوج نامی درخت کی چھال سے بنایا جاتا ہے. بھوج نام کا ایک درخت ہے, ایک درخت جیسے پیڑ ہوتا ہے نا, آم کا پیڑ ہے, نیم کا پیڑ ہے, ویسے ایک پیڑ ہے بھوج, اس کی درخت سے بھوج پتر بنایا جاتا. یہ درخت کہاں پائے جاتے ہیں؟ کشمیر میں پائے جاتے ہیں. دیکھو یہ چھال ہے اس کی, یہ بھوج پتر کی چھال ہے. ٹھیک ہے. کشمیر میں پائے جاتے ہیں زیادہ تر. اب بھائی پرانے زمانے کا انسان آخر لکھتا کیا تھا؟ آپ کیا کیا لکھتے ہیں ابھی؟ کون کون سی چیزیں آپ لکھتے ہیں آج کے زمانے میں؟ ذرا بتائیے تو, آپ کیا کیا لکھتے ہیں؟ ہے نا, ویڈیو رکاؤ آپ اور بتاؤ, سوچو کیا کیا لکھتے ہیں آپ. آپ لکھتے ہیں, دیکھیے اسکول کا ہوم ورک کرتے ہیں آپ, سوال کے جواب لکھتے ہیں, ہے نا, کوئی واٹس ایپ پر آپ میسج ٹائپ کرتے ہیں, اگر آپ کو چھٹی چاہیے تو آپ اپلیکیشن دیتے ہیں یا واٹس ایپ پر لکھتے ہیں, آپ خوشی کا میسج لکھتے ہیں, مبارکباد کا میسج لکھتے ہیں, ہے نا, کسی کی اگر سالگرہ ہے تو اس کو مبارکباد آپ دیتے ہیں. تو پرانے زمانے کا انسان آخر کیا لکھتا تھا؟ کیا لکھتا تھا وہ؟ تو کیا لکھتا تھا وہ؟ ارد گرد ہونے والے واقعات. پرانے زمانے کا انسان اپنے آس پاس کیا ہو گیا, ابھی شکار کیا, وہ لکھ دیے, ہے نا, یا کسی کو زخم لگ گیا, وہ لکھ دیے, کسی کو کوئی چیز مل گئی یا خوشی ہو گئی, وہ لکھ دیے, ہے نا. آس پاس ہونے والے واقعات لکھتے تھے. کوئی نظمیں, ڈرامے, سفر نامے لکھے جاتے تھے, ہے نا. سائنسی موضوعات پر مضامین لکھے کہ بھئی سورج کیسا نکل رہا ہے, چاند ستاروں کی گردش کیسے ہو رہی ہے, اس کے علاوہ پانی یعنی کیا, ہے نا, پانی بولے تو کیا, پانی کیسے بنا, پودوں میں کون کون سی بیماریاں ہو رہی. تو ان سب بارے میں لکھے, اس کو سائنسی موضوعات پر مضامین کہیں. شاہی فرمان لکھے جاتے تھے. شاہی فرمان ہوتے ہیں بادشاہ کے فرمان. اگر بادشاہ کسی علاقے کے لیے کوئی حکم جاری کرے, وہ لکھ لیا جاتا تھا, تو وہ بھی لکھا ہوا ہمارے پاس آج موجود ہے. مقدموں کے فیصلے وہ بھی لکھے جاتے تھے. سمجھو کسی دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا یا دو گروپ میں جھگڑا ہو گیا, تو جج ہوتے تھے, بادشاہ ہوتے تھے, فیصلہ کرتے تھے, اور وہ فیصلے کے بعد کیا ہو جائیں گے, وہ فیصلے لکھے جاتے تھے. لکھے رہنے کے بعد جو سزا سنائی جاتی تھی وہ لکھی جاتی تھی, یا کوئی حکم دیا جاتا تھا وہ لکھا جاتا تھا. تو ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں. اس طریقے سے مذہبی اور سماجی کتابیں لکھی جاتی تھیں, ہے نا. مذہبی رسم کیا ہے, جیسے ابھی اسلام کیا ہے نا, احادیث کیا ہیں, نماز کے کیا حکم ہے, بڑوں کا کیسا ادب کرنا ہے, یہ ساری جو چیزیں ہیں لکھی گئی ہیں, ہے نا. اس کو ہم کیا بولیں گے, مذہبی کتابیں کہیں گے. درباروں کی کاروائی لکھی جاتی تھی. دربار مطلب بادشاہ کا ہر روز دربار لگتا تھا, لوگ اس میں اپنی فریاد لے کر آتے تھے. تو فریاد میں کیا فیصلہ ہوا, تو بادشاہ کے پاس دربار کی کاروائی لکھی جاتی تھی. یعنی صبح دربار شروع ہوا تو سب سے پہلے کون سی فریاد آئی, کس کس کے بیچ میں کیا فیصلہ ہوا, اس کے بعد ہر چیز لکھی جاتی تھی. تو دربار کی کاروائی بھی لکھی جاتی تھی. اس طریقے سے انسان کیا کرتے تھے, لکھتے تھے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے آپ. تو اس کے علاوہ اور کیا تحریری ماخذ کے اندر شمار ہوں گا, کہ بھی کہانیاں ہیں, لوک کہانیاں جسے ہم کہیں گے, نظمیں ہیں, عوامی گیت ہیں, عوامی فن ہے, عوامی ادب ہے, یہ سب تاریخ کے ماخذ ہیں, سب لکھی ہوئی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. ذرا اس کو سمجھ لیجیے, اس چارٹ کو آپ سمجھ لیجیے کہ ابھی ہم نے دیکھا تاریخ کے کتنے ماخذ ہیں, 3 ماخذ ہیں. ایک مادی ماخذ, دوسرے تحریری ماخذ, اور تیسرے ہیں زبانی ماخذ. ٹھیک ہے. اب
مادی ماخذ میں کیا آ جائیں گے؟ چیزیں آ جائیں گی، جیسے غار کی تصویریں، مٹی کے برتن، مٹی کی مورتیاں ہیں، منکے ہیں، موتی ہیں، ہیرے ہیں، زیورات ہیں، پتھر کی مورتیاں ہیں، دھات کی چیزیں ہیں، جو جیسا سونے کی چیز بنی ہے نا، لوہے کی چیزیں بنی ہیں، سکے ہیں، ہتھیار، یہ سب مادی ماخذ۔ اس کے علاوہ آپ دیکھو تعمیرات میں کیا آ جائیں گے؟ تعمیرات میں آئیں گے غار، گھر، ہے نا، ستوپ، گفائیں، مندر، چرچ، مسجد، ستون ہوتے ہیں بہت ساری جگہ، آگے آپ کو پڑھنے میں آئیں گا تاریخ میں اگلی کلاسوں میں، ستون کیا ہے نا، یہ ساری چیزیں مادی ماخذ کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ تحریری ماخذ میں کیا ہے کہ بھی ادب ہے، جیسے ویدک ادب ہے، اس کے بعد والا سبق آپ پڑھیں گے، ہے نا، نسخے ہیں مہابھارت اور رامائن کے، جین کا، بودھ مذہب کا ادب ہے نا، قواعد ہے، زبان ہے، اس طریقے سے تحریری ماخذ کہلاتے ہیں۔ اب زبانی ماخذ یعنی کیا؟ جو سن کر ہمارے پاس آئے ہیں نا، جو سن کر آج بھی جاری ہیں، پرانے زمانے سے لوگ سنتے آ رہے ہیں، اپنے مذہب کے بارے میں لوگ سن رہے ہیں، ہے نا، رسم و رواج کے بارے میں لوگ سن رہے ہیں، جو سنی سنائی باتیں جو آج تک ہمارے پاس آ رہی ہیں،